वेलकम टू फ्रंटियर पोस्ट विद कामिल बंगश। ये हमारा फ्रंटियर पोस्ट का पहला एपिसोड है। इसमें हम आपको खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर नुक्ता नज़र इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से आता है और हमें इसमें पेशावर की कमी महसूस होती है, जो कि इंतहाई अहम सूबाई दारुल हुकूमत है, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ भी है, बैनुल-अक़वामी रस्ते पर भी पड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि पेशावर का नुक्ता नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब वाला, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो सियासी तलफट हो रही है, अप्रैल में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का तख्ता उल्टाया गया, एक कू की गई, और इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक एलानिया मार्शल लॉ जो है वो कायम है। इंतहाई सख्त किस्म की जो है पाबंदियां लगी हुई हैं, सेंसरशिप है। तो इस पर हमारा पेशावर से क्या नुक्ता नज़र है, और इसमें कौन सी कुव्वतें जो है वो हम समझते हैं बरसर पैकार हैं, और इसका दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, इनके साथ इनका क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले ये है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, अब दुनिया इंतहाई करीब आ चुकी है, आप उसको दुनिया के बाकी वाक़यात से अलहदा नहीं देख सकते, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इन तमाम वाक़यात का ताल्लुक जो वर्ल्ड सीन पे जो कुछ हो रहा है उनके साथ बना हुआ। तो वर्ल्ड सीन पर इस वक्त क्या हो रहा है, हम उसका थोड़ा सा तर्जिया करने के बाद आपको उन इवेंट्स को जो पाकिस्तान में हो रही है उनके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है हमारी नुक्ते नज़र में। तो आप देखेंगे कि एक तो जो है रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, जो कि दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग तो कम है, रूस और नेटो की जंग ज़्यादा है, जिसकी अगुवाई अमेरिका एक तरफ से कर रहा है, और उसके जो पालतू ममालिक हैं जैसे कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, वो भी उसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ रूस की हिमायत में या कम अज़ कम उसकी मुखालफत जो नहीं कर रहा है वो चाइना है। तो चीन और रूस का कैंप जो है वो अलहदा बनता चला जा रहा है दुनिया की की सी के जी जी दुनिया की सिनेरियो में और दूसरी तरफ जो है वो नेटो और अमेरिका का कैंप है। फिर इनके साथ इनके छोटे छोटे इत्तेहादी हैं, मसलन जो है जो अफ्रीका में या एशिया में जो है आपको उनके ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमीज इतनी मजबूत नहीं है, तो एक या दूसरी तरफ जो है उन्होंने पकड़ी हुई है, बाज बीच में डावाडोल है जैसे पाकिस्तान है। दुनिया में कोरोना वबा के ज़हूर के बाद हालात इंतहाई तेज़ी से तब्दील हुए हैं, और ये एक पेशखैमा साबित हुआ है ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने का। अगर आप दुनिया की तारीख को पढ़ें तो आपको ये वाज़े तौर पर इसके आप नतीजा ये अखज़ कर सकेंगे कि जब भी एक बहुत बड़ी वबा दुनिया में आई है तो उसके बाद ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ है दुनिया में। यही जो है आजकल हो रहा है। इसमें जो है जो चाइनीज़ कैंप है उसकी इक़्तिसादी क़ुव्वत तेज़ी से बढ़ी है, वो आगे आया है, और उसके साथ मजबूरी से या जो दुनिया में जो हालात हैं उनकी वजह से रूस भी साथ में मिला हुआ है, और उसके साथ जो है कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ जो है नेटो है और अमेरिका है। तो इनमें एक स्ट्रगल जारी है, एक लड़ाई जारी है, जो कि कभी कभी जो है गर्म लड़ाई में तब्दील हो जाती है, जैसे कि आप देखें यूक्रेन में। दूसरी तरफ जो है आप देखें चीन के साथ जो जिस किस्म का रवैया या बर्ताव किया जा रहा है ताइवान को लेकर, और चीन का रास्ता साउथ चाइना सी में रोका जा रहा है और उसको लड़ाई पे मजबूर किया जा रहा है, जिस तरीके से रूस को मजबूर किया गया कि वो यूक्रेन पर हमला कर दे, इसी तरह चाइना को मजबूर किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमला कर दे इस किस्म से, ताकि उनके ऊपर
مختلف قسم کی سینکشنز لگائی جائیں اور ان کو دنیا کے سامنے بدنام کیا جا سکے اور اس کو استعمال کر کے ان کے خلاف سینکشنز وغیرہ لگائی جائیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ طاقت کا توازن تبدیل نہ ہو. اب چین اور روس کی طاقت کس چیز میں ہے مزمل؟ ظاہر ہے کہ ملٹری قوت جو ہے وہ آپ کی اقتصادی قوت کے بل بوتے پر ہوتی ہے، اور اقتصادی قوت کے لیے جو چین نہ صرف وہ پروڈکشن کر رہا ہے بلکہ اس کو وہ اس کی تجارت بھی کر رہا ہے. اپنے جو اجناس وہ پیدا کرتا ہے یا جو پروڈکشن وہ کرتا ہے اس کے لیے اس کو تجارتی رستوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو سب سے بڑا رستہ ان کے لیے اس وقت دنیا میں موجود ہے چائنا کے لیے، وہ ہے ساؤتھ چائنا سی کا سی روٹ. تو ساؤتھ چائنا سی روٹ کو روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے ہواری نیٹو کے یورپین ممالک وغیرہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس راہ کو روکا جائے. دوسری طرف اس کا متبادل جو چین نے ڈھونڈا ہوا تھا پاکستان سے مل کر، وہ سی پیک کا روٹ تھا جو کہ مختصر بھی تھا، اس پہ وقت بھی کم لگتا تھا اور اس پہ اخراجات بھی کم آتے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو سب کو علم ہوگا کہ کافی عرصے سے جو ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور امریکہ اور اس کے ہواری جو ہے وہ پاکستان پر پریشر لاتے رہے ہیں کہ اس کو آپ روکیں یا اس کو آپ معطل کر دیں، ایسا کر دیں. تو شروع میں تو یہ کام نہیں ہوا. جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی یہاں پر، انہوں نے پاکستان کی ایک پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک متوازن خارجہ پالیسی کے خد و خال جو ہے وہ ظاہر کی اور اس کو لکھ کر رکھا، اور جس کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی کہ پاکستان کے اپنے مفادات جس میں ہوں تو وہ پالیسیز جو ہے، وہ خارجہ پالیسیز جو ہے وہ ان کو پرسیو کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم، فارمر وزیر اعظم عمران خان روس بھی گئے اور ان کو اکثر کہتے سنا گیا کہ پاکستان جو ہے یا وہ عمران خان وہ پالیسیز جو ہے اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنے عوام کی غربت کو دور کرنے کے لیے جو کہ چائنا نے کی، جو کہ ہماری ریٹروگریسو یا رجتی جو قوتیں ہیں پاکستان کے اندر جو کہ طاقتور ہیں اور انتہائی طاقتور بھی ان میں شامل ہیں. ان کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو علم ہے ان کا. ان کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں اور جو اس وقت کے امپیریل پاور ہے امریکہ اور اس کے ہواری، ان کو بھی پسند نہیں آتی تھی. تو ایک سازش کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے سی پیک کا راستہ روک دیا گیا. اب اس وقت جو ہے سی پیک پر کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ایک طرف سے روس کو گھیرے میں لے لیا گیا، دوسری طرف سے چین کو، دونوں طرف سے ایک ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے اور دوسرا جو ہے پاکستان کی طرف سے بھی گھیرے میں لے لیا گیا. اس وقت پاکستان کے اندر وہ قوتیں اقتدار میں ہیں غیر جمہوری طریقے سے جو کہ سی پیک کی مخالف ہیں، جو کہ امریکہ اور اس کے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں. اب ہمیں معلوم ہے، پاکستانی عوام کو معلوم ہے کہ 75 سالوں سے ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات نظر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ کی بھی اجازت ہے، آپ ڈیموکریٹکلی اپنی گورنمنٹس بھی الیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی پاکستانی عوام اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ترقی کی کوشش کرتے ہیں تو بعض ایسی قوتیں ہیں جو کہ رستے میں حائل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ قسم کے مارشل لا وغیرہ لگا کر ہماری تمام جو سو کالڈ جمہوری حقوق ہیں ان کو سلب کر لیتی ہیں. پھر وہی قوانین جو کہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، ان کو بھی وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہوتی ہیں. تو یہی جو ہے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اب اسٹرگل جو ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، بات نظر میں تو یہ پاکستان کے اندر کی سیاسی اور اقتصادی لڑائی ہے، لیکن دراصل یہ وہ جو دنیا کے سین پہ جو دو قوتیں لڑ رہی ہیں ان کی لڑائی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ایک کیمپ چائنا اور روس کا، دوسرا جو ہے وہ امریکہ کا کیمپ ہے. امریکہ کا کیمپ جو ہے وہ سٹیٹس کو کا کیمپ ہے اور چین اور روس کا جو کیمپ ہے وہ سٹیٹس کو توڑنے کا کیمپ ہے. اب ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟
یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ترازو ہمارے پاس کون سا ہے؟ ترازو ایک ہی ہے کہ ہمارے مفادات کس چیز میں ہے. ظاہر ہے کہ سٹیٹس کو میں ہم نے 75 سال جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اس ملک میں کسی قسم کی ترقی جو ہے انٹرنل نہیں ہوئی ہے. باہر سے کچھ ٹیکنالوجیکل پیش رفت جو ہوئی ہے تو وہ جیسے کہ تمام دنیا میں پھیلی ہے تو یہاں پر بھی آئی ہے. لیکن انٹرنلی جو ہے کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی ہے. ہمارے لوگ اب بھی جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں. کبھی وہ سعودی عرب اور کویت اور قطر جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے, کبھی انگلینڈ اور جرمنی اور فرانس اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہی سلسلہ وہ جاری ہے اور وہ آگے تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اسٹیٹس کو کے اندر. تو اس اسٹیٹس کو توڑنے میں کم سے کم, اگر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہماری حالت بہتر ہو جائے گی, لیکن کم از کم یہ گارنٹی ضرور ہے کہ ہمیں سانس لینے کی مہلت جو ہے وہ مل جائے گی. اور جب تک جو ہے نیا ایک متوازن یا بہتر نظام دنیا کی سٹیج پر آتا ہے, تب تک ہمارے پاس اتنی مہلت ہو جائے گی کہ ہم کچھ نہ کچھ ترقی کر سکیں گے یا اس نئے نظام کے آنے تک کچھ نہ کچھ فائد ہم حاصل کر سکیں جیسے کہ دوسری اقوام حاصل کر رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ امریکن کپ میں ہے, لیکن وہ دوسری طرف بھی ہاتھ چلا رہا ہے. تیل اور گیس وغیرہ جو ہے وہ سستا حاصل کر رہا ہے, وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. اسی طرح ہم بھی اگر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اختیار کر سکیں, ہمیں اجازت ہو, تو ہم بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں. تو ان میں دو قوتیں جو برسر پیکار ہے پاکستان میں, ان میں تو ہمیں صرف عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے وہی لگتی ہے کہ جو سٹیٹس کو کے مخالف ہیں. اس لیے ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. ہماری کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. ہم نہ ایک طرف کے رشتہ دار ہیں نہ دوسری طرف کے رشتہ دار ہیں. لیکن اگر ہم ان کرپٹ عناصر کی جن کو پاکستان سونپ دیا گیا ہے غیر جمہوری اور غیر قانونی طریقے سے, ان کی اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کی حمایت کریں, تو اس میں ہمارے عوام کا نقصان ہے. تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم عمران خان اور اس کے مطالبات کی حمایت کریں گے, اور اسی میں ہمارے جو تمام اقوام جو کہ پاکستان میں بستی ہیں, تمام ایتھنک گروپس آپ ان کو کہہ لیں, پاکستانی عوام ان کو کہہ لیں, آپ پٹھان کہیں, پنجابی کہیں, سندھی, بلوچ, چترالی, کشمیری, گلگتی, ان سب کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. اس وقت ہمیں اپنے آئینے میں, اپنی سیاسی وزڈم میں اور کوئی رستہ نہیں نظر آتا ماں سوائے عمران خان.